मोहब्बत का जुनून। यहाँ जॉब तो कर रही हो बहन, लेकिन ठह की बॉस से बच के रहना। तानिया के कहने पर नूरुलैन हैरान रह गई थी। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सर के माशूके चलते हैं। जरमीर शाह दुरानी, शाह इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, बेहद मगरूर और शानदार पर्सनैलिटी की वजह से वह लड़कियों को पाँव की खाक समझता है। लेकिन नूर ने उसे जैसे चैलेंज कर दिया था। वो उसे देखकर यूं मुंह बनाती जैसे किसी गलाजत को देख लिया हो। ये देखकर जरमीर को गुस्सा आता। इस लड़की को कदमों में झुका के रहूंगा। एक दिन ऑफिस में बुलाकर वो उसके इतने नजदीक खड़ा हुआ कि नूर ने गुस्से में थप्पड़ ही मार दिया। जरमीर शाह ने आओ देखा ना ताओ दूसरे दिन उसे जबरदस्ती निकाह। नूरुलैन को ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुए थे। उसकी ज्यादा किसी से दुआ सलाम भी ना थी, लेकिन वो यहाँ के माहौल पर हैरान होती। मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियाँ उसे देखकर अजीबोगरीब मुंह बनाती और पास से गुजर जाती। किसी ने भी उससे सलाम करना तो दूर की बात है, मुंह लगाना भी पसंद नहीं किया था। अगर लड़कियां उसे इतना एटीट्यूड दिखा रही थी तो वो कहाँ किसी को मुंह लगाना चाहती थी। अपने काम से काम रखने वाली उसे इस जॉब की शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। घर के हालात की वजह से वो यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो गई थी। हाँ, तानिया से उसकी दुआ सलाम ज़रूर थी, जो उस मोहल्ले की दूसरी गली में रिहाइश पजीर थी। तानिया की ही वजह से उसे यहाँ नौकरी मिली थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि शाह इंडस्ट्रीज़ में एक एम्प्लॉय की जगह खाली है तो उसने उसे इंटरव्यू देने का मशवरा दिया था। ये खुशकिस्मती थी कि उसे अच्छी तनख्वाह पर यहाँ नौकरी मिल गई, लेकिन तानिया ने जब उसे इत्मीनान से काम करते हुए देखा तो उसे बताए बिना ना रह सकी। वैसे भी जिस किस्म की वो लड़की थी, उसे ये बात बताना ज़रूरी था। उस दिन भी वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। वो भला की खूबसूरत और बावकार लड़की थी। आज भी सादा ब्लू रंग का दुपट्टा सर पे ओढ़े, सादा सा शलवार कमीज का लिबास पहने वो तानिया के सामने बैठी थी। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी वो उसे कहने लगी, बहन यहाँ नौकरी तो कर रही हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो हमारे बॉस हैं जिनसे अभी तक तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, उनका मिजाज बड़ा ही ठय की किस्म का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नई लड़की आए और वो दाना ना डाले बिना रह सके। जरमीर शाह इंडस्ट्री का अकलौता मालिक, सिर्फ यही फैक्ट्री उसकी नहीं है, बल्कि सुना है 12 फैक्ट्रियों का मालिक है। वह मगरूर शहजादा, तुम जरा बच के रहना उससे। चाय की चुस्की लेती तानिया उसे खबरदार कर रही थी। नूरुलैन हैरान रह गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन ऐसे लोगों से निपटना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। और मैं आम लड़कियों जैसी नहीं, जो पैसे और हैंडसम बॉस देकर उसे अदाएं दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बल्कि ऐसे लोगों से निपटना मेरे बाएं हाथ का काम है। वो तनफ्फुर से कह रही थी, लेकिन एक बात थी कि तानिया के खबरदार करने पर उसका दिल नफरत से भर गया था। घर के खराब हालात की वजह से अम्मी का हर रोज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, तो छोटे बहन भाई जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे वो अपनी टीचर्स का पैगाम लेकर आते, हम नहीं जाएंगे कल से स्कूल। सब बच्चों के सामने टीचर्स हमारी बेइज्जती करती हैं, कहती हैं कि फीस तो तुमने 5 महीनों से नहीं दी, अगर अगले महीने फीस नहीं दोगे तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। नूर से छोटी बहन हुरैन आकर वाहविला मचा रही थी, तो हैरार भी गुस्सा करता। क्या जिनके बाप मर जाते हैं वो सब इसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं? कितने दिन हो गए हैं ना हमारे घर में फ्रूट आया है, ना अम्मी गोश्त पकाती हैं। हुरैन 9th क्लास में थी, जबकि हैरार 7वीं में। अब्बू का इंतकाल को 1 साल हो गया था। जिंदगी के दुखों से अकेले लड़ने के लिए वो उन्हें किराए के घर में छोड़कर चले गए थे, ऐसी दुनिया में जहां से लौटकर वापस आना मुमकिन नहीं था। अब नूरुलैन थी और उसके सामने थे जिंदगी के दरपेश चैलेंजेस, लेकिन वो भी हिम्मत हारने वाले में से नहीं थी। खुदा ने अच्छी शक्ल और सूरत के साथ उसे अच्छा दिमाग भी दिया था, जिसे वो इस्तेमाल करना खूब जानती थी। भला की खुद एतमादी और अपने वकार का गरूर लिए वो ऑफिस में नौकरी करने लगी, लेकिन उसे नौकरी करते हुए चौथा दिन था जब उसने जरमीर शाह को देखा। आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए, शानदार ड्रेसिंग किए वो जहां से गुजरता खुशबू के तेज झोंके सामने बैठे हर शख्स को महसूर कर देते। तानिया उसके बराबर वाले कैबिन में ही बैठी थी।
زرمیر شاہ کو دیکھ کر سرگوشی کرنے لگی۔ دیکھو تو صحیح، ابھی ابھی سنگاپور کے دورے سے آئے ہیں، تمہیں کیا بتاؤں، نرمین احمد کو ساتھ لے کر گئے تھے سنگاپور، اب دیکھو اس کی نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ خوب مزے کیے ہوں گے دونوں نے 10 دن تک۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ نورالعین نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر اسے گھوتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنے کام سے کام رکھو یار، کیا زرمیر شاہ کی باتیں لے کر موڈ خراب کر رہی ہو؟ لیکن تانیہ نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا، تم اس آفس میں نہیں ہو، تمہیں بھی ضرور دانا ڈالے گا، لیکن تم نے ہوشیاری دکھانی ہے۔ نورالعین، ایک بار بھی اسے فری ہونے کا موقع دیا تو پھر اس کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گی، یہ سب لڑکیوں کو ایسے ہی دانا ڈالتا ہے۔ نورالعین نے مٹھیاں بھیج لی تھی، اگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو میں جواب دینا بھی اچھی طرح جانتی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس کی بات سن کر تانیہ مسکرا دی تھی، لیکن وہ پھرتی سے اپنی فائل کمپلیٹ کرتی رہی۔ چوتھے دن زرمیر شاہ نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ خالی سیٹ پر ہو چکی ہے، ہاتھوں میں مضبوطی سے فائل پکڑے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا تو آپ ہیں مس نورالعین؟ زرمیر سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا، دبلی پتلی جسامت، دلکش سراپا، سیاہ کالی آنکھیں اور آنکھوں میں پراعتمادی کی چمک، سر پر باوقار طریقے سے دوپٹہ اور مکمل لباس پہنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دکھائیں ذرا کیسی فائل تیار کی آپ نے؟ نورالعین نے فوراً ہی فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور خود کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نورالعین کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اندر ہی اندر وہ شدید خوفت محسوس کرتی بامشکل کرسی پر ٹکی تھی۔ اچھا تو مس نورالعین، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتانا، ویسے بھی میں اپنے آفس میں کام کرنے والے ورکرز کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں، چوکیدار سے لے کر مینیجر تک کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا میں نے خیال نہ کیا ہو۔ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں اپنی پریشانیاں خود حل کرنا جانتی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں کہتی اسے اندر سے غصہ دلا گئی تھی، لیکن زرمیر نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا، تبھی اندر ہی اندر بظاہر غصہ کرتے وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، سر اب میں جا سکتی ہوں اگر آپ نے میری فائل چیک کر لی ہے؟ جی ٹھیک ہے مس نورالعین، امید ہے کہ آپ میرے آفس میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ وہ زیر لفظ مسکراتا اسے چیلنج کر رہا تھا، لیکن نورالعین بغیر مسکرائے واپس پلٹ آئی تھی۔ جب سیٹ پر جا کر بیٹھی تو اس نے اپنے اعصاب کو بامشکل کنٹرول کیا تھا۔ کیسا انسان ہے یہ، اندر تک چھید کر دینے والی نظروں سے غلاظت میں لتھڑی ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن وہ ابھی بھی آسانی سے کسی کے جال میں آنے والی نہیں تھی۔ تنویر آیا تھا بیٹا، آج وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے، امی نے پریشانی سے اسے بتایا۔ وہ جو پہلا نوالا منہ میں لے جانے والی تھی اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کہہ دے امی اسے کہ ہم بھاگ نہیں جائیں گے اس کے پیسے لے کر، یہیں پہ رہ رہے ہیں اس کے گھر میں، کیوں روز روز آ جاتا ہے وہ اٹھا کر، 3 مہینوں کا کرایہ ہے، کوئی لاکھوں روپے قرضہ تو نہیں؟ نور تو اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ تنویر کی غلیظ نظریں اس کے وجود پر تھی، وہ جانتا تھا شاید کہ وہ اب دونوں ماں بیٹی بغیر کسی مرد کے بے آسرا ہو چکی ہیں، لیکن نورالعین ایسے آدمیوں سے نپٹنا خوب اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے آج اتوار ہونے کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور اپنے کرائے کی بات کرنے آئے گا، اور ہوا بھی وہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ امی اس کے آنے پر پریشان ہو گئی، لیکن اس نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں 10 یا 15 تک آپ کا کرایہ دے دوں گی، اور ابھی تو 9 تاریخ ہوئی ہے، تنخواہ ملے گی تو میں پہلی فرصت میں ہی آپ کا کرایہ دے دوں گی۔ تنویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کرایہ کون مانگنے آتا ہے، یہاں تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں ہر دوسرے دن چلا آتا ہوں، کرایہ کا تو بس ایک خالی بہانہ ہوتا ہے، میری بات مان جاؤ تو یہ گھر ہی میں تمہارے نام کر دوں گا۔ اس کی اس گھٹیا بات پر وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اندر سے گھبرائی ہوئی ہے۔ آپ ایک شادی شدہ بچوں والے باپ ہیں، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تنویر بھائی، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ میں آؤں گی کسی دن شازیہ بھابھی کے پاس، بتا دوں گی ان کو آپ کے نادر خیالات۔ نور کی بے خوفی سے کہنے پر تنویر نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو ظالم،
کیوں ان نازک جذبات پر مٹی کا تیل ڈال رہی ہو؟ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ شازیہ بھابی آج ہی آپ کی درگت بنا دیں۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اس کے منہ کے زاویے انتہائی خراب ہو رہے تھے۔ 3 مہینوں کا کرایہ نہ دینا ہوتا تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں چلی جاتی، لیکن مجبوریاں سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، اور ان مجبوریوں کا فائدہ یہ غلیظ انسان اٹھا رہا تھا۔ چلا گیا وہ کمینہ انسان۔ امی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا جو بہت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں چلا گیا ہے، تنخواہ ملتے ہی اس کے پیسے اس کے منہ پہ مار دوں گی، پھر امی ہم کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں گے۔ امی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بیٹا، میں خود کون سا یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، جاؤ جا کر چائے بناؤ، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی جب اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ آفس میں کام کرتے تھے، ان کی سیلری اچھی خاصی تھی، لیکن ابو کی بدقسمتی تھی کہ ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ اپنا گھر نہ بنا پائے تھے کیونکہ مہنگائی اتنی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی ان کا بے جان لاشا آفس سے گھر آیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ گھر کی پریشانیوں اور مالی مسائل ان کی جان لے لی تھی۔ نورالعین تو اس وقت گریجویشن میں تھی، اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ ڈگری لیتے ہی وہ کسی اچھی نوکری پر لگ جائے گی، ابو کا سہارا بن جائے گی۔ باقی دونوں چھوٹے بہن بھائی تو اچھے اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ گھر بھی ان کا اپنا نہیں تھا، کرائے کا گھر ہونے کی وجہ سے کوئی مضبوط سہارا بھی نہیں تھا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ابو اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ابو کی وفات کے بعد تو زندگی نورالعین کے لیے اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جسے اپنے گھر کے مسائل اور پریشانیوں سے فرصت نہیں تھی، لیکن اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 مہینے تو اسکول میں جاب بھی کر لی، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی اور محنت بہت زیادہ، اور پھر اس کم تنخواہ میں گھر کا گزارا بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے 3 مہینے کا کرایہ ان کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ یہ پریشانی امی کو کھائی جاتی، تبھی اس نے کسی آفس میں نوکری کرنے کا سوچا، کیونکہ فیکٹری میں اچھی تنخواہ ہوتی ہے اسکول کی نسبت۔ پھر وہ شاہ انڈسٹریز میں نوکری کرنے لگی اپنی دوست تانیہ کے ریفرنس سے۔ وہ یہاں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کا ماحول بھی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ خود کو گندے کیچڑ سے کیسے بچا کے نکلنا ہے۔ ہلکے پنک کلر کا سوٹ پہنے، سر پہ باوقار انداز میں دوپٹہ اوڑھے وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھی، تبھی تانیہ اسے چھیڑنے لگی۔ 2 دن بعد سیلری ملنے والی ہے، ضرور مجھے ٹریٹ دینا تم۔ وہ مسکرا کے اسے کہنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس کے یہ مسکراہٹ آفس سے نکلتے زرمیر شاہ نے دیکھی تھی۔ موتی جیسی سفید دانت اور خوبصورت گلابی لب، بغیر میک اپ کے کسی کا چہرہ اتنا حسین ہو سکتا ہے؟ وہ یوں ہی کھڑا رہ گیا اور وہ غور سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اچانک ہی نورالعین کو اس کی تیز نظروں کا احساس ہو گیا تھا۔ تب اس نے زرمین شاہ کو دیکھا اور پھر ناگوار سا منہ بنا کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا۔ اسے اس لڑکی پہ غصہ تو آیا، لیکن اس نے دانت پیسے تھے۔ تم ہو کیا چیز؟ ابھی 4 دن میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ بھی ظاہر دوسری لڑکی سے بات چیت کرنے لگا جو خوش ہو کر اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ زرمیر شاہ کسی لڑکی کو لفٹ کروائے اور وہ اسے نظر انداز کر دے۔ شاندار پرسنالٹی، کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث، اوپر سے ڈریسنگ ایسی کہ لڑکیاں دل پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آفس میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ کسی کو ذرا سا بھی لفٹ کرواتا تو وہ فوراً ہی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔ وہ چند دن یا پھر چند گھنٹے اسے ٹائم دیتا اور پھر کسی نئی لڑکی کو پکڑ لیتا۔ لڑکیوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے مینیجر کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ آفس میں صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے۔ نورالعین تھی تو خوبصورت، لیکن جس باوقار اور سادگی میں وہ آفس آتی تھی، یہاں ایسے کام کرنے والی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی ایک اپنی ہی شخصیت تھی۔ وہ بڑی پراعتماد، اپنے آپ میں مگن اور صرف کام پر فوکس کرنے والی لڑکی تھی۔ پھر 2 دن گزرے تھے جب اگلے دن زرمیر شاہ نے اسے پھر اپنے آفس بلوایا تھا۔ سر آپ نے مجھے بلوایا؟
دھیمے ہی لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی مس نورالین، بیٹھے۔ اس نے سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کا نام آپ کی طرح خوبصورت ہے۔ نور نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ سر، آپ نے بلوایا، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے جیسے ہی زرمیر کی انسلٹ کی تھی وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ پھر لہجے میں نرمی سموتا مسکرا کر اسے کہنے لگا، ویسے آپ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب پر رکھ لیتا ہوں۔ نورالین دل ہی دل میں ناگواری کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی پرسنل سیکرٹری بننے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کمرے میں موجود رہنا، اس کی نظریں، اس کی باتیں برداشت کرنا۔ تبھی وہ سلیقے سے کہنے لگی، پر سر مجھے تو ابھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے جاب پہ آئے ہوئے، تو اتنی جلدی تو میں کام کو ٹھیک طرح سے سمجھی بھی نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں مس نورالین، ویسے بھی میری کمپنی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں چاہوں تو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دوں، چاہوں تو اسے پل بھر میں آسمان سے زمین پہ پٹک دوں۔ کچھ ایسا ہی مزاج ہے میرا۔ وہ بڑے غور سے کہہ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن مجھے آپ کی بات پہ اعتراض ہے۔ کسی ذلت دینی ہے اور کسی عزت، یہ سب خدا کے معاملے ہیں، انسانوں کے نہیں۔ ارے واہ، تم تو بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہو۔ اب کہ وہ خاموش رہی تھی۔ میں جاؤں سر، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو؟ جی ٹھیک ہے، میں نے مینیجر سے کہہ دیا ہے کہ کل سے آپ کی ٹیبل یہیں لگے گی، میری آفس میں۔ نورالین نے زرمیر شاہ کی بات پر دل ہی دل میں دانت پیسے تھے، لیکن پھر اس نے ہاں میں گردن ہلا کر جیسے اس کی بات کی حامی بھری ہو اور خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ لیکن کینٹین میں بیٹھ کر وہ تانیہ سے کہہ رہی تھی، کیا زرمیر شاہ کی پرسنل سیکرٹری جاب چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ تانیہ اس کی بات پر چونکی۔ ہاں، زویا ہمدانی، اسے اپوائنٹ کیا تھا 2 مہینے پہلے، لیکن پھر سنا تھا کہ ان دونوں کی سیٹنگ چل رہی ہے۔ ضمیر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا کسی دوسری کنٹری، اس کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی۔ سنا ہے کہ وہ اپنا بیوٹی سیلون چلا رہی ہے۔ ضمیر نے اسے مال و مال کر دیا ہے۔ اف، تم تو سب کی خبر رکھتی ہو۔ تانیہ کے کہنے پر نورالین نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا کرے میری جان، رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو اس کی پرسنل سیکرٹری کے بارے میں؟ وہ کمینہ انسان کہہ رہا ہے کہ وہ کل سے مجھے پرسنل سیکرٹری کی جاب پہ رکھے گا اور میرا ٹیبل اپنے آفس میں لگوائے گا۔ یہ سنتے ہی تانیہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ او ہو مائی ڈیئر، اب تو تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ بس زرمیر شاہ کب تم پہ اپنی نظریں عنایت کرتا ہے، اب الٹی گنتی شروع کر لو۔ تانیہ کی بات نے اس نے سر جھٹکا تھا۔ اگر بات میری عزت و آبرو پہ آئی تو میں یہ نوکری چھوڑنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی۔ شاباش، بس ایسے ہی ڈٹی رہو۔ تانیہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی اور آج اس کا ٹیبل زرمیر شاہ کے آفس میں لگ چکا تھا۔ سب لڑکیاں اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے آپ کو زندہ زمین میں دفن کر لے۔ کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کو باہر نوکری کے لیے۔ وہ لب کچلنے لگی، پھر مینیجر کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کیا سر آپ نے؟ مجھے باس کے آفس میں بیٹھنا پڑے گا ان کی پرسنل سیکرٹری بن کر، جبکہ مجھے ابھی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور پرانی لڑکیوں کو یہ موقع دیں۔ مینیجر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا، پھر لاپرواہی سے کہنے لگا، یہ میرا نہیں بلکہ زرمیر شاہ کا حکم ہے اور میری مجال نہیں کہ میں ان کے کسی حکم سے انکار کروں۔ 12 فیکٹریاں ہیں ان کی، لیکن سب سے زیادہ چکر وہ یہاں لگاتی ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں اور جس طرح اس آفس میں کام دیا جائے اسی طریقے سے کریں، اسی میں آپ ہی کی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ وہ مینیجر بھی زرمیر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ زرمیر شاہ کی آفس میں باوجود یک بستہ کولنگ کے وہ حد درجہ گھبراہٹ محسوس کرتی شدید کوفت کا شکار تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں، لیکن پھر وہ اس فائل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جو سامنے ہی رکھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کام کہاں سے شروع کرے۔ یا خدایا، میں کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ دوپہر کے 2 بجے وہ آفس میں آیا تھا۔ اسے سامنے بیٹھا دیکھ کے مسکرا دیا، جبکہ نورالین نے صرف کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تھا اور پھر دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی تو وہ فون سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نورالین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹ نوٹ کرواتا ہوں،
वो आप अपने पास डायरी में लिख लें। जी सर। ये कहते ही वो उसके सामने वाली चेयर पे आके बैठ गई और डायरी में उसके बताए हुए पॉइंट नोट करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठकर ऑफिस में टहलने लगा। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था और मैनेजर उसकी इजाज़त के बगैर किसी को अंदर आने भी नहीं देता था। तभी वो इधर उधर चक्कर लगाता अचानक नूरोलैन के बहुत ही करीब आके खड़ा हो गया था। इतना करीब कि उसे शदीद घबराहट और घुटन का एहसास होने लगा। सर प्लीज़ आप वहाँ जाकर बैठें। इतने नज़दीक खड़े होने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, आपकी ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ कि आप मुझे इतने करीब खड़े होकर ये बातें बता रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ज़रमीर ने उसे चुपती निगाहों से देखा था। किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि मेरे सामने इस तरीके से बात कर सके। सर वो दूसरी लड़कियां होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आपका इतना करीब होना। बेहतर होगा कि आप वहाँ जाकर बैठें। अच्छा, तो आप मुझे ऑर्डर देंगी मिस नूरोलैन साहिबा? और ये वाला पॉइंट तो आपने नोट किया ही नहीं। अचानक ही वो झुका उसके घुटने के ऊपर के हिस्से को टच कर गया था। नूरोलैन की बर्दाश्त से बाहर था। तभी उसने एक खिंचा के थप्पड़ ज़रमीर शाह के चेहरे पर रसीद किया था। यू ब्लडी 2 टके की लड़की, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो। बस कीजिए। नूरोलैन ने हाथ उठा के उसे दिखाया था। उसकी आंखों में आग जैसी चिंगारियां थी। मिस्टर ज़रमीर शाह, वो दूसरी लड़कियां होती होंगी जो आपकी दौलत की चमक धमक और आपकी शानदार पर्सनैलिटी, जिसके पीछे एक शैतानी और मकरूर चेहरा छुपा है, उस पर फिदा हो जाती होंगी और आपकी एक नज़र के लिए आपके कदमों में खाक हो जाती हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नूरुलैन अहमद नाम है मेरा। एक निवाला मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया। मैं हराम खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं आज ही आपकी नौकरी पे लात मार के जा रही हूँ। इस महीने की तनख्वाह भी आप अपने पास रखें। वो जो बिखरे हुए शेर की तरह उस पर झपटना चाहता था, ना जाने क्यों साकित रह गया। नूरुलैन की शफाफ गालों पर आंसू के 2 कतरे थे। फिर उसने उसी वक्त आईगी में रिजाइन तहरीर किया और ज़रमीर शाह की टेबल पर रख कर वो पलटने लगी तो अचानक ही उसने आवाज़ दी थी, 1 मिनट मिस नूरुलैन, ये बात आप भूल गई हैं कि हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने से पहले कोई भी वर्कर बगैर बताए काम नहीं छोड़ सकता। और अगर आपने ऐसे काम छोड़ा तो पहले आपको हर्जाना अदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फैक्ट्री छोड़ सकती हैं। चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट लिए वो उसे देख रहा था। नूरुलैन गुस्से से बल खा के रह गई। ये कहाँ का इंसाफ है कि नौकरी भी हम करें, जिल्लत भी हम उठाए और हर्जाना भी हम अदा करें। मैं एक पाई भी नहीं दूंगी आपको, उसने साफ इनकार किया। जैसे ही बाहर जाने लगी, ज़रमीर शाह के अल्फाज ने उसके होश उड़ा दिए थे। ठीक है, अभी के अभी आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाता हूँ कि ये लड़की हमारा हर्जाना अदा किए बिना नौकरी छोड़ के चली गई है। हर्जाना? कैसा हर्जाना? मैंने तो आपसे कोई कर्जा नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक अपनी सैलरी भी नहीं ली और आप मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि ज़रमीर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। अब ये लड़की उसके लिए चैलेंज बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर ये रिज़ाइन उठाए और 3 महीने तक आप ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब नहीं कर सकती। मेरी तरफ से इनकार है। अब की उसने कोई बात नहीं सुनी और खामोशी से उसके ऑफिस से निकलती चली गई। घर आते ही ढेर सारे आंसू बहाए थे। अम्मी पूछकर थक गई कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन उसे अभी तक अपने वजूद पर ज़रमीर का गलीज़ निमिस महसूस हो रहा था। किस कदर घटिया और मकरूह ज़हनियत वाला इंसान है। अभी तो उसने उसके घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर टच किया था, न जाने आगे और वो क्या करने वाला था। ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती। ऊपर से उसने जो हर जाने वाली बात कही थी, उस पर भी वो खौफ का शिकार थी। लेकिन अगले ही दिन कहीं दूसरी जगह नौकरी की तलाश करने निकल पड़ी। सड़कों की खाक छानते वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जा जाकर पूछती रही। नौकरी का 1-2 जगह उसे उम्मीद थी, लेकिन मोटा बॉस और उसके अय्यार नजरें जो साफ इस बात का पता देती थी कि ये भी ज़रमीर शाह जैसा इंसान है, पैसों से सब कुछ खरीदने वाले। शाम को थकी हारी घर जा रही थी जब एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उसके करीब आकर रुकी। उससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती, अचानक ही 2 हाथों ने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर डालकर चेहरे पे रुमाल रख दिया था। वो शदीद घुटन और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करती होशो हवास खो चुकी थी।
جب آنکھ کھلی تو وہ حواس پاختہ سی اٹھ بیٹھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ دہشت زدہ نظروں سے وہ ادھر ادھر دیکھتی حیران تھی۔ وہ ایک پرآسائش کمرے میں موجود تھی اور اس کا وجود بیڈ پہ تھا۔ جس نے بھی یہاں اسے لا کر پھینکا تھا شاید یہ اسی کا گھر تھا۔ کمرے کا دروازہ بند پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہاں اسے کون لایا ہے۔ اس نے تو کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا، تو پھر کس نے اسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اغوا کیا تھا؟ اپنے کمزور وجود کی ہمت جمع کر کے وہ دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو روح کانپنے لگی، کیونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کسی نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولو، کسی نے مجھے یہاں بند کیا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن ہمت ابھی تک جسم میں موجود تھی۔ کافی دیر تک آوازیں لگاتی رہی، لیکن باہر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری جب اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم گھٹیا شخص، یہ تمہاری حرکت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس نے زرمیر شاہ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تبھی اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ مس نورالعین صاحبہ، آپ بھول چکی ہیں کہ اس وقت آپ میری دسترس میں ہیں۔ آپ بھول گئیں کیا آپ نے میرے وجود کی تسلیل کی، مجھے تھپڑ مارا، زرمیر شاہ انڈسٹریز کے مالک کو، جس کے ٹکڑوں پر لاکھوں لوگ پلتے ہیں، اور تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے گھور رہا تھا۔ میں نے کوئی آپ کی تسلیل نہیں کی، صرف اس بات کا جواب دیا جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ وہ ابھی بھی بے خوف تھی۔ زرمیر شاہ نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا، پھر اسے نیچے دھکیل کر خود اس کے دائیں بائیں بازو رکھ کر جیسے اس کے فرار ہونے کی ساری راہیں بند کر دی تھی۔ بتاؤ مجھے، اب تو تم میرے اختیار میں ہو، کیا کر سکتی ہو تم؟ چاہو تو پل بھر میں تمہیں مسل کے رکھ دوں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم میرا۔ اس تھپڑ کا جواب یہی ہوگا میرے لیے، لیکن میں نے کچھ سوچا ہے۔ پہلے تم سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تم مجھے خوش کرو گی، اور میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ نہ آزاد کروں گا اور نہ ہی اپناؤں گا، بلکہ تمہیں ایسے ہی بھٹکنے کے لیے برباد کروں گا، کیونکہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، زرمیر شاہ کو، جسے چھونے کے لیے ہزاروں لڑکیاں ترستی ہیں۔ نورالعین نے اس کے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر، لیکن اگر زبردستی کوئی رشتہ بناؤ گی یا زبردستی میرے جسم پر اپنا تسلط قائم کرو گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم تو تمہارا بن جائے گا، لیکن میرے دل سے، میری روح سے نکلنے والی ہزار بددعائیں ہر جگہ تمہارا پیچھا کریں گی، کیونکہ تم نے غریب اور مظلوم لڑکی کو ستایا ہے جو تمہارے اوچھے ہتھ کنڈوں میں نہ آئی۔ جس نے تمہاری بات سے انکار کیا تو وہ بات تمہارے دل پہ لگ گئی۔ جب بھی تم نے میرے ساتھ سب کیا ہے کر لو زرمیر شاہ، جو بھی کرنا ہے، لیکن آج میں تمہارے وجود کی نفی کرتی ہوں۔ تم ایک گھٹیا اور بدکردار شخص ہو۔ زرمیر شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تبھی اس نے چلاتے ہوئے کسی کو آواز لگائی تھی، مراد علی، ادھر آؤ۔ تبھی ایک لمبا چوڑا وجود کمرے میں آیا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جلدی نکاح خواہ اور 2 گواہوں کا بندوبست کرو، اب میری برداشت سے باہر ہے یہ لڑکی۔ مراد نے اس کے کہنے پر سر جھکا دیا تھا اور پھر محض آدھے گھنٹے بعد اس کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ مولوی اور گواہوں کے آنے کے بعد زرمیر کمرے میں آیا تھا، پھر ایک لال دوپٹہ اس کے منہ پر پھینکا۔ لو جلدی سے دوپٹہ پہن لو، کیونکہ آج فیصلے کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں تسخیر کر چکا ہوں۔ نورالعین، یہ تمہارا تکبر بھرا لہجہ، تمہارا غرور بھرا وجود آج ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ چاہوں تو بنا نکاح کے بھی تمہیں پامال کر سکتا ہوں، لیکن خیر میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ تم جیسی مڈل کلاس نام نہاد شریف لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا تمسخر تھا۔ نورالعین خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے زرمیر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت اندر سے خود کو جتنا بے بس اور مجبور تصور کر رہی تھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ صدمے سے ہی مر جاتی، لیکن وہ اپنا کامتا دل اور زخمی وجود لیے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواص کے سامنے آیا تھا۔ اقرار کرنے کی صورت میں موت یقینی تھی یا پھر عزت کی پامالی کا خدشہ، اس لیے اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر کے اپنا وجود اس گھٹیا انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ چلے گئے
اور فلیٹ میں سوائے زرمیر کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے اس کے اوپر ہنس رہا تھا، لیکن نورالعین اس کے منہ پر نفرت سے تھوک دیا۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو زرمیر شاہ۔ وہ لڑکیاں نہ جانے کس مجبوری اور بے بسی کے تحت تم سے دوستیاں کرتی ہوں گی اور تم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوگے، جیسے آج تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت خراب کر چکے ہوگے۔ وہ مسلسل اسے غصہ دلا رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ خاموش ہو جاؤ، بس چپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں۔ تمہاری اس گھٹیا زبان نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے، ورنہ میں نے آج سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، بلکہ خود لڑکیاں شہد کی مکھی کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے یوں تسخیر کرنا پڑا۔ اب تمہارے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نور بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا، اور پھر ضمیر شاہ اس پر مسلط ہو کر اسے تسخیر کرنے لگا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ ضمیر شاہ کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی نفرت تھی، اور یہ نفرت ضمیر شاہ کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں اس تک آتی، وہ سبھی اس کی قربت میں بہت ہی مسرور ہوتی، اور وہ اس کی منت سماجت کرتی کہ انہیں تھوڑا وقت اور دو، انہیں ضمیر شاہ کے ساتھ اس کی قربت چاہیے۔ لیکن واحد یہ لڑکی تھی جس کا رویہ نفرت انگیز تھا۔ اس بات پر ضمیر شاہ اور اشتعال میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، آخر کار تھک ہار کر وہ سو گیا، لیکن نورالعین کی سرخ آنکھیں ابھی تک جاگ رہی تھی، اور پھر بالآخر صبح ہو گئی۔ یہ ضمیر شاہ کا پرآسائش فلیٹ تھا۔ اکثر وہ یہاں لڑکیاں لے کر آتا تھا۔ پھر اس نے نورالعین کی طرف دیکھا اور لاپرواہی سے کہنے لگا، جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ بس تمہیں تسخیر کرنا تھا اور میں نے کر لیا، کیونکہ اس تھپڑ کا جواب تو دینا تھا جو تم نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ ضمیر شاہ کے منہ پر جو انڈسٹریز کا کلوتا بیٹا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرے آگے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے، اور تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اب اس بات کو یاد رکھنا اچھی طرح۔ کبھی بھی کسی طاقتور کے سامنے بولنے یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا، ورنہ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اب تم گھر جاؤ گی، تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں انگلی اٹھائیں گے، الزام لگائیں گے کہ تم پوری رات گھر سے غائب رہی۔ کیا حال ہوگا سوچو تمہارا۔ نورالعین اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک دم ہی پلٹی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، اور نہ ہی تم سے معافی مانگوں گی، بلکہ جو گلہ شکوہ ہے میں اپنے رب سے ضرور کروں گی، لیکن میری روح کی چیخیں اور میرے دل کے زخم چیخ چیخ کر تمہیں بد دعائیں دے رہی ہیں۔ ضمیر شاہ، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، جبکہ ضمیر شاہ نے مارے غصے کی وہ کانچ کے مہنگے پرفیوم کی بوتل زمین پر پھینک ماری تھی، لیکن نورالعین یہاں سے جا چکی تھی۔ امی کی رات جیسے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ حرین اور حرار بھی بس ایک ہی سوال کیے جا رہے تھے، آپ ہی کہاں گئی امی؟ وہ گھر کیوں نہیں آئی؟ آپ کو بتایا نہیں انہوں نے؟ ان کی سرخ آنکھیں دروازے پر جمی تھی، لیکن پوری رات گزر گئی۔ یہ رات بڑی قیامت خیز تھی، اور صبح کے 8 بجے نورالعین نے دروازہ بجایا تھا۔ وہی کالے رنگ کے دوپٹے، کندھے پر بیگ لٹکائے، لیکن چہرہ اس قدر اذیت ناک تھا کہ اس نے ماں کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ پیچھے ماں بار بار کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، وہ بھی دھیمی آواز میں، کہ کہیں محلے پڑوس کے لوگ اس کی آواز نہ سن لیں۔ دروازہ کھولو نور، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، کہاں تھی تم پوری رات؟ ان کے لہجے میں گرمی بتا رہی تھی کہ نورالعین کے لیے کتنی بڑی آزمائش کھڑی ہونے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولا تھا۔ تم تو نوکری کی تلاش کرنے گئی تھی نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ پوری رات گھر سے غائب رہو گی؟ اب تم کیا رات کی بھی نوکری شروع کر دی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے قہر تھا۔ وہ خاموش بت کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہی۔ میں تانیہ کے گھر تھی۔ تانیہ کے گھر؟ لیکن کیوں؟ تمہارا کون سا اس سے کوئی اچھی دعا سلام ہے جو تم اکیلی رات کو اس کے گھر پر تھی، اور 2 گلی چھوڑ کر تو اس کا گھر ہے۔ اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کریں امی، ورنہ شاید میں زہر کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کر لوں۔
اس نے اس قدر شفاف لہجے میں کہا کہ امی جان کانپ کے رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ اعتماد ہے مجھے تم پر۔ بس آ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ امی نے اسے گلے لگا لیا تھا، لیکن ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ اس قدر خاموشی اور وحشت اس کے چہرے پر تھی کہ امی کی جہاں دیدہ نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی کہ کوئی بات تو ضرور ہے جو وہ ان سے چھپا رہی ہے۔ لیکن اس وقت کوئی سوال کرنے کی ہمت ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حورین اور احرار جو آج اسکول بھی نہیں گئی تھے، وہ اپنی آپی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئے تھے۔ لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آپی اپنا سب کچھ کھو کر اس گھر میں واپس آئی ہے۔ 2 دن تک وہ کہیں نوکری ڈھونڈنے بھی نہ جا سکی اور پھر اس سے اس کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ محلے والوں میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی تھی کہ نورالعین پوری رات گھر سے غائب رہی ہے۔ پھر اسے ایک اسکول میں نوکری ملی اور وہ وہیں پر جاب کرنے لگی، لیکن زرمیر شاہ کا نام اس کے نام کے ساتھ مل گیا تھا۔ زرمیر شاہ نے اسے جانے جعلی نکاح کیا تھا یا سچا، وہ یہ نہیں جانتی تھی، لیکن نکاح کے نام پر وہ اپنا سب کچھ اس کے نام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بھیڑیا نما درندہ صرف انسان جس نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا تھا، حالانکہ اس کی ذہنیت بھی برباد کرتی تھی۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتی اچانک ہی وہ چپ ہو جاتی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی۔ بچے پھر اسے متوجہ کرتے تھے۔ کبھی کوئی میتھ کا سوال اتنا مشکل لگتا کہ وہ ہاتھوں میں پینسل پکڑے کھڑی رہ جاتی۔ جیسے ذہن بکھر گیا تھا، ایسے ہی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اس بات کو۔ تانیہ نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے تانیہ سے کوئی بات کہی تھی، لیکن ایک دن زرمیر شاہ نے تانیہ کو اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ سانولی رنگت کی مالک تانیہ اس بات پر خوش ہوگی کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک نے اسے اپنے آفس میں بلوایا ہے۔ مس تانیہ بیٹھیں، وہی دلکش مسکراہٹ اور میٹھا لہجہ جو سامنے والے کو تسخیر کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی سر، پوچھیں، وہ خوش ہو کر کہنے لگی۔ آفس میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ گہرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مس نورالعین آپ کے ریفرنس سے یہاں جاب کے لیے آئی تھی، آج کل وہ کہاں ہوتی ہے اور یہ نوکری کیوں چھوڑ دی؟ تانیہ اس کے سوال پر گڑبڑا گئی تھی۔ پتہ نہیں سر، اس نے یہ نوکری کیوں چھوڑ دی، لیکن وہ میری کوئی خاص فرینڈ نہیں، البتہ سلام دعا ضرور تھی، اور نوکری چھوڑنے کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں اور نہ مجھے وجہ معلوم ہے۔ بس اس نے ایک بات کہی تھی کہ اسے آفس کا ماحول پسند نہیں، لیکن آج کل تو وہ اسکول میں جاب کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ بھی تو ہمارے آفس کی پرانی ورکر ہیں۔ کون سے ایریے میں ہے آپ کا گھر؟ تانیہ خوش ہو کر اپنے بارے میں تفصیل بتا رہی تھی، لیکن زرمیر شاہ کی سازش نہیں جانتی تھی۔ وہ در حقیقت اسے نورالعین کا ایڈریس جاننا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرمیر شاہ نے اسے جانے کا کہہ دیا اور خود کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے 2 مہینے ہو گئی تھی اس بات کو، لیکن اس کا دل اور اس کا ذہن ابھی تک سکون میں نہیں تھا۔ وہ رات کو سوتا تو ایسے لگتا کوئی ہتھوڑا لے کر اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ہتھوڑا اس کے سر پہ مار دینا ہے۔ وہ گہری نیند میں سے بھی چونک کر اٹھ جاتا تو کبھی قبر کی کھائی میں خود کو محسوس کرتا۔ وہ اوپر آنے کا منتظر رہتا، لیکن اس کا وجود مزید زمین کے اندر دھستا جاتا اور بالآخر دم گھٹتے ہوئے وہ اپنے سینے میں شدید تکلیف محسوس کرتا۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی اس کا وجود جوڑ جوڑ دکھ کر رہا ہوتا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیسی کیفیت ہو رہی ہے۔ وہ ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تو بہانے سے تانیہ کا ایڈریس لے لیا۔ وہ اسکول سے نکلی خوشی سے چلتے ہوئے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ کرائے کے پیسے بھی نہ ہوتے کہ بس میں ہی چلی جاتی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ مزید 3 مہینے کے کرائے کے ساتھ 2 مہینے کا کرایہ اور چڑھ گیا تھا۔ بامشکل ہی گھر کا کھانا پینا ہو رہا تھا۔ حورین اور احرار کو اس نے پرائیویٹ اسکول سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی چپکی چپکی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس انسان سے گزر کر آگے والی گلی میں تو نورالعین کا گھر تھا۔ جیسے ہی اس نے گلی میں قدم رکھا، اچانک کوئی جھٹ سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ لمبا چوڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ تنویر کا تھا، جو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ 10 دفعہ تمہارے گھر آیا ہوں، لیکن مجال ہے جو ایک دفعہ تم سامنے آئی ہو۔
وہ تمہاری بڈھی وہاں دروازے پہ آ جاتی ہے کہنے کے لیے کہ ابھی تمہاری نوکری نہیں ہے، بس بہانے بنانے ہیں، تمہارے سامنے نہ آنے کے 5 مہینے کا کرایہ ہے، ابھی کے ابھی وہ ادا کرو ورنہ چلو میرے ساتھ، ویسے بھی میری بیوی 1 ہفتے سے مہکے گئی ہوئی ہے۔ تنویر کی گھٹیا بات پر وہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ نورالعین نے مارے غصے کے آگ بگولا ہو کر اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری اتنی ہمت کہ تم اسے ایسی گھٹیا بات کرو۔ تنویر تو تھپڑ کھا کے ویسے ہی لال پیلا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، جب تم لوگ 5 مہینے کا کرایہ نہیں دو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ خالی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا اور نورالعین کا نازک وجود اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا جاتا، اچانک ہی گھوم کر کوئی آیا تھا۔ اس نے زوردار لات اس کے منہ پہ رسید کی تھی۔ یو ایڈیٹ بلڈی ڈاگ، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ شی از مائی وومن، اور تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ وہ اسے زمین پر گرا کر بری طرح سے پیٹ رہا تھا، جبکہ نورالعین حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم ہی سٹپٹائی تھی جب اس نے تنویر کے ہونٹوں اور ناکوں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اچانک آنے والی افتاد کے آگے بالکل بے بس زمین پہ پڑا تھا۔ چھوڑو اسے مسٹر زرمیر شاہ، اس کی طرح گھٹیا انسان مت بھولو کہ تم نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ نورالعین نے تنویر کی جان بخشی کروائی تھی تو ایک دم ہی وہ اسے ٹھوکروں سے پرے کرنے لگا۔ تنویر اٹھ کر بڑی مشکل سے اس گلی سے بھاگا تھا۔ نورالعین کے چہرے پر زرمیر شاہ کے لیے بلا کی نفرت تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، تم مجھے اس گلی کے گنڈے اور جاہل انسان سے کمپیئر کر رہی ہو؟ تم ان سے بھی زیادہ برے ہو۔ تم نے میری عزت پامال کی، مجھے اغوا کیا، اور آج یوں مجھے بیچ چوراہے پہ آ کر لوگوں کو بتا رہی ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، جبکہ تم بھول چکے ہو کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی، زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد میری عزت پامال کی۔ گلی میں کھڑی ہونے کی وجہ سے وہ دھیمی سرگوشی کر رہی تھی۔ زرمیر شاہ اب کچھ نہیں بول سکا تھا۔ نورالعین نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس لیے کہہ رہی ہوں، خبردار، آئندہ میرے راستے میں آنے یا پھر میرے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو، ورنہ میں میڈیا کے سامنے پہنچ جاؤں گی اور کہوں گی کہ شاہ انڈسٹری کے اکلوتے وارث نے میری زندگی برباد کی، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، چاہے اس کے بعد میری جان چلی جائے۔ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی، وہ اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی، جبکہ زرمیر شاہ گنگ رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے بولے اس کے منہ پر کوئی جواب نہ ہو۔ وہ حیران تھا، نورالعین نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کچھ سوتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تھا امی، وہ بغیرت انسان۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے تنویر کے بارے میں امی کو بتا رہی تھی۔ امی سہم گئی تھی۔ بیٹا کرایہ بھی تو 5 مہینے کا ہو گیا ہے، ہم تو بری طرح سے پھنس چکے ہیں، نہ گھر خالی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مارے پریشانی کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اوہو، آپ رونا تو بند کریں، اللہ نے ہمیں پریشانی دی ہے تو وہی اس کا حل نکالے گا۔ نورالعین نے آگے بڑھ کے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے اسکول کے بعد ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی ہے، اکیڈمی کی، شاید تھوڑی پریشانی حل ہو جائے۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک ہی اس کا دل خراب ہوا، زور کی ابکائی آئی تو امی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی پریشانیاں ہیں گھر میں، اوپر سے تم نے سارا وزن اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، طبیعت تو خراب ہو گئی۔ امی اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی، جبکہ حورین اور ارارا ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ نہیں، بس ایسے ہی دل خراب ہو گیا ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، شاید اس لیے۔ نورالعین نے ٹرے کھسکا دی تھی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی، اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی تھی، شی از مائی وومن۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ آخر وہ ذلیل انسان کرنے کا آیا تھا میرے پیچھے، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آج پھر سے وہ بے چین سے ہو کر اٹھا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، کچھ دنوں سے اس کا دل ہر چیز سے اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے بتایا گیا تھا، آفس میں کئی لڑکیاں نہیں آئی تھی کہ اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی، لیکن وہ جیسے اسپاٹ چہرہ لیے آفس میں بیٹھا رہتا۔ نظریں اس سیٹ پر جاتی جس پر ایک ماڈرن سی لڑکی بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی تو اسے کسی کا باوقار اور پر اعتماد چہرہ یاد آتا۔
सलीके से ओढ़ा हुआ सर पे दुपट्टा। वो एकदम ही उठ खड़ा होता, उससे दिल की बेचैनी को छुपाने के लिए। आज वो नूरुलैन के घर में उसकी माँ के सामने मौजूद था। सुबह के 11 बज रहे थे। हुरैन और एहराम को स्कूल वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि काफ़ी महीनों से फीस जो अदा न की थी। आंटी, मैं मिस नूरुलैन का बॉस हूँ। दरअसल उन्होंने बगैर बताए हमारी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। मैं यही वजह जानने आया हूँ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि 3 महीने से पहले कोई बगैर बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना वो हर्जाना अदा करेगा। वो नाकदाना निगाहों से उस घर का जायजा ले रहा था। हर्जाना? बेटा, क्या किया मेरी बेटी ने? वो तो पहले ही घर के हालात की वजह से परेशान है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि उसे हर्जाना देना है। अच्छा, इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपके शौहर कहाँ नौकरी करते हैं? बेटा, मेरा शौहर तो 1.5 साल पहले इंतकाल करके। इससे पहले हमारे घर के हालात इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो नूरुलैन ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली, और ये घर भी किराए का है। एक तरफ तो किराया 5 महीने का हो गया है। परेशानियां ही इतनी हैं, वो बेचारी कहीं एक जगह नौकरी भी नहीं करती। वो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह करने लग जाती है। इससे बहुत ही परेशान है। कभी कहती है कि माहौल ठीक नहीं है, तो कभी कहती है कि तनख्वाह कम है। क्या करे, मेरी बच्ची अकेली है, ऊपर से आप भी चले आए और कह रहे हैं कि मेरी बच्ची पे कोई हर्जाना है। वो शदीद परेशानी और मायूसी का शिकार होकर आंसू बहा रही थी। ज़रमीर दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो सामने बैठी बुजुर्ग खातून के आंसू की वजह बना है। तो आपका कोई बड़ा बेटा भी नहीं है? वो अपनी शर्मिंदगी छुपाकर कहने लगा। नहीं बेटा, नूरुलैन ही मेरा बड़ा बेटा भी है और बेटी भी। उसके बाद ये दोनों छोटे बच्चे हैं। इन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि इनकी फीस भी अदा नहीं कर पा रही। नूर की ख्वाहिश थी कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए हैं घर के। वो सामने बैठे नौजवान को न जाने क्यों अपने घर के हालात बता रही थी। शायद इसकी मेहरबान सूरत और नर्म लहजे की वजह से कि नूरुलैन के ऊपर जो हर्जाना है वो उसका कर्जा माफ़ कर दे। ज़रमीर शाह का वजूद गुनाह के बोझ और पसीने से गीला होता चला जा रहा था। उसे लगा जैसे वो ज़मीन में धंसता जा रहा है। एक शरीफ सीधी सादी लड़की जो नौकरी करने के लिए उसके ऑफिस में आई थी, लेकिन उसने बदकिरदारी और घटियापन की हर हद पार कर दी थी। उस लड़की को इतना सताया, इतना तंग किया कि उसका पूरा घराना आज शदीद तंगी और मायूसी में जिंदगी गुजार रहा है। शायद नौबत खुदकुशी तक पहुंच जाए। आंटी, आप परेशान मत हो, मैंने सिर्फ जिक्र किया था हर जाने का, लेकिन एक और वजह भी है मेरी इस घर में आने की। क्या हुआ बेटा, क्या गलती होगी मेरी बेटी से? वो उसकी अगली बात पर सहम गई थी। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल से ही ये गलती हुई है। वो ये कि दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मिस नूरुलैन ने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। आप उसे समझाएं। दरअसल मैंने शुरू से ही उनसे गलत रवैया इख्तियार किया, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। न सिर्फ मैं नूरुलैन बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी बेटी की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगी अगर वो मुझसे शादी करने पे राजी हो जाए तो। और नूर की माँ हैरान थी कि सामने बैठा खूबरू नौजवान उसकी बेटी का हाथ मांग रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, और वैसे तुम हो कौन? तुम उसके सेठ साहब हो क्या? उसने अभी तक नहीं बताया था कि वो कौन है। जी जी, मैं उनका बॉस हूँ, ज़रमीर शाह दुरानी, शाह इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूँ। वो हैरत से आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जो उनकी बेटी का तलबगार बन के आया था। भले उन्हें क्या एतराज हो सकता था। ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, वैसे वो बहुत ही जिद्दी है, लेकिन मेरी बात मान लेगी बेटा। तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? कोई मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? वो अभी तक बेयकीन थी। ज़रमीर शाह मुस्कुरा दिया। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप ये बात नूर से कहेंगी तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी, आपकी बात से साफ इनकार कर देगी। नहीं नहीं, मैं उसे राजी करके ही रहूंगी, मेरा तुमसे वादा है। नूरुलैन की अम्मी ने बगैर कोई बात जाने ज़रमीर शाह से वादा कर लिया था, और वो आज अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतरता जा रहा है। फिर उसके छोटे बहन भाइयों से हाथ मिलाकर और उसकी अम्मी से मिलकर वो उस घर से बाहर निकल आया था।
تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہوں گا نور۔ ایسے لگ رہا ہے کہ تم میرے وجود کا حصہ بن گئی ہو۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ نیکسٹ پارٹ ہم اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ کیا نور العین آسانی سے راضی ہو جائے گی زرمیر شاہ سے شادی کرنے پر، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آئے گی؟ کیا اسے زرمیر کو معاف کرنا چاہیے یا پھر نہیں؟ ناول کا اگلا دلچسپ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔